नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम अल्लाह के फ़ज़ल व करम और उसके हबीब करीम हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाले पाक के तसद्दुक़ से 21वें पारे के चंद अहम निकात आपके सामने पेश करेंगे। सूरह अल-अनकबूत से आगाज़ होता है और सबसे पहले जिस हुक्म का ज़िक्र कुरान मजीद करता है वो ये है कि तिलावत कुरान पाक और नमाज पढ़ने का हुक्म दिया गया। यकीनन ये दोनों चीज़ें हमारे दीन की बुनियादी तालीमात में से हैं। तिलावत कुरान पाक की फ़र्ज़ और वाजिब शक्ल तो वो है जो नमाज में पढ़ी जाती है कि सूरह फातिहा का पढ़ना फ़र्ज़ है और उसके अलावा किसी और सूरत का या 3 उसकी आयात का मिलाना वाजिब है। लेकिन इस फ़र्ज़ और वाजिब को छोड़ दिया जाए तो ओवरऑल बंदे का अपने रब से ताल्लुक़ जोड़ने के लिए और इंसान का अपने मालिक और मौला के साथ रब्त जोड़ने के लिए कुरान की तिलावत से बढ़कर कोई और ज़रिया नहीं है। इसलिए कि ये किसी कोई आम किताब नहीं बल्कि ये वो किताब है जो ख़ुद रब्बे कायनात ने जिब्राईल अमीन के ज़रिए हमारे और आपके आका मौला हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के क़ल्ब अनवर पर नाज़िल फरमाई। और आका नामदार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि तुम में से जो चाहे कि अपने रब से हम कलाम हो उसे चाहिए कि वो कुरान पढ़ा करे, क्योंकि कुरान को पढ़ना ऐसे ही है जैसे इंसान अपने रब से बात करता है। और इसका अजर और सवाब भी यहाँ तक बयान किया। फरमाया कि अगर कोई इसके एक हर्फ की तिलावत करेगा तो उसकी 10 नेकियां बढ़ाएगा, 10 गुनाह मिटाएगा और 10 दराजात को बुलंद करेगा। और सरकार ने फरमाया अलिफ लाम मीम अगर कोई तिलावत करे तो ये एक हर्फ नहीं है, ये 3 हर्फ हैं। इससे 30 गुनाह मिटते हैं और 30 नेकियां बढ़ती हैं और 30 दर्जे बुलंद हो जाते हैं। फिर इकामत सलात का हुक्म दिया, नमाज पढ़ने का। ये नमाज पढ़ना हम इसका उर्दू में तर्जमा करते हैं, मगर कुरान पाक ने जो एक्चुअल लफ्ज़ बोला वो है इकामत सलात, नमाज का कायम करना। और कायम करने का मतलब यह है कि उसे ज़ाहिरी और बातनी आदाब के साथ अदा किया जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि इन्ना सलात तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर, कि बेशक नमाज, अगर मैं यहाँ पे इजाफा करूँगा, अपनी रियल सेंस में पढ़ी जाए, अपने पूरे आदाब के साथ पढ़ी जाए तो यकीनन ये इंसान को बुराइयों और बेहयाइयों से बचाती है। आज बाज़ लोग शैतानी ख़यालात के ज़ेर असर इस तरह के एतराज़ात करते हैं कि जनाब हम तो नमाज पढ़ रहे हैं लेकिन नमाज हमें बुराइयों से नहीं रोक रही है, तो फिर अब इसको पढ़ने का जारी रखने का क्या फ़ायदा। ये बात और ये सोच बड़ी अफसोसनाक है। हम अपने अमल की कोताही पे गौर नहीं कर रहे कि हमारे अमल में क्या कमियां हैं, कि हम जिसको नमाज कहते हैं क्या वो इस लायक है कि उसे नमाज कहा जाए? क्या वो अल्लाह की बारगाह में पेश होने वाले आदाब के मलहूज रखकर पढ़ी जाती है? और क्या वो नमाज के जो ज़ाहिरी और बातनी आदाब हैं उनको पूरा कर रही होती है? हम उन कोताहियों को दूर करने के लिए तैयार नहीं हैं, लेकिन ये कहने के लिए माज़अल्लाह हमारी ज़ुबानें खुल जाती हैं कि जनाब इस नमाज का क्या फ़ायदा, उसको क्या पढ़ें जिसकी वजह से इंसान बुराई से रुक ही नहीं रहा है। मैं यहाँ पर एक जुमले में एक बात अर्ज़ करना चाहूँगा जो सूफिया ने बयान की है। वो कहते हैं कि वो शख्स जो नमाज पढ़ रहा है, भले आज उसमें कमियां कोताहियां हैं या वो गुनाहों में भी मुब्तला हो जाता है, उसका तो चांस है कि एक ना एक दिन उसकी नमाज दुरुस्त हो जाएगी और उसे गुनाहों से बचा लेगी। मगर जो नमाज पढ़ना ही छोड़ चुका है उसका तो ये इम्कान ही ख़त्म हो गया है। उसके बाद रब्बे कायनात ने फरमाया हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में जो कुफ़ार एतराज़ात करते थे कि ये कुरान मजीद को माज़अल्लाह इन्होंने अपनी जानिब से बना लिया और अल्लाह ने नहीं उतारा, रब्बे कायनात ने उसकी अकली दलील दी। इरशाद फरमाया कि हमारे हबीब तो किसी मदरसे में गए ही नहीं, उन्होंने तो कहीं से तालीमी हासिल नहीं की, वो तो उम्मी हैं, इवन वो तो लिखना पढ़ना भी नहीं जानते। तो जो शख्स जो किसी मदरसे में नहीं गया, जो किसी अपने इदारे की, अपने ज़माने के किसी तालीम दरसगाह में नहीं गया और जिसने लिखना पढ़ना सीखा ही नहीं है, ये कैसे मुमकिन है कि वो अपनी जानिब से एक ऐसी किताब लिख कर लाए जो दुनिया और आखिरत के उलूम को जिसने अपने अंदर समोया हुआ हो। आपका उम्मी होना इस बात की दलील है कि ये किताब आपने खुद नहीं लिखी बल्कि रब्बे कायनात ने आपको अता फरमाई है। फिर एक
صداقت پر مبنی ایک ابدی اصول دیا اللہ پاک نے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، وہ لوگ جو ہماری رضا کی خاطر جد و جہد کریں گے، محنت کریں گے۔ اب یہاں پر فیلڈ کوئی بھی ہو مگر نیکی پر مبنی ہو، خوف خدا پر مبنی ہو، رضائے الہی کے حصول پر مبنی ہو، حسن نیت پر مبنی ہو۔ کسی فیلڈ میں بھی انسان جب محنت کرتا ہے، میرے رب کا وعدہ ہے جو شخص محنت کرے گا خلوص دل کے ساتھ، ہم اس کے لیے کامیابی کی راہیں کھول دیں گے۔ وَإِنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور بے شک اللہ کی رحمت، اس کی مدد، نصرت اور اعانت نیکوکاروں کے ساتھ ہوا کرتی ہے۔ ہمارے عمل میں کوتاہیاں ہیں، اگر ہم صدق دل کے ساتھ عمل کے تقاضے پورے کر کے آگے بڑھیں تو رب کائنات کا وعدہ ہے کہ میں ضرور کامیابی کے راستے کھول دیتا ہوں۔ اس کے بعد سورہ روم کا آغاز ہوتا ہے۔ الروم جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے، اوائل اسلام میں مکی دور میں دو سپر پاورز ہوا کرتی تھیں، ایک ایران اور ایک روم، اور ان کی آپس میں لڑائیاں ہوا کرتی تھیں۔ اور جب اسلام کا آغاز ہوا اور حضور نے نبوت کا اعلان فرمایا تو اس وقت ایرانی غالب تھے، اور وہ انہوں نے رومی سلطنت کا بھرکس نکال دیا تھا اور تباہ و برباد کر دیا تھا۔ رومی اہل کتاب تھے اور جو ایرانی تھے وہ بت پرست تھے اور آتش پرست تھے، آگ کی پوجا کرنے والے تھے۔ اب جو مکہ کے کفار تھے چونکہ وہ بھی بت پرست مشرک تھے اور ایرانی بھی آتش پرست مشرک تھے، تو ان کی آپس میں ایک طرح سے ہم آہنگی اور دل لگی تھی۔ اور رومی اہل کتاب تھے چونکہ اللہ رسول کو ماننے والے تھے، تو مسلمانوں کو ایک گنا ان سے ہمدردی تھی۔ تو کفار یہ تانا دیا کرتے تھے جس طرح ہمارے مشرک بھائیوں نے وہاں اہل کتاب کی درگت بنائی ہے اور ان کو تباہ و برباد کر دیا ہے، اس طرح ہم بھی تمہیں معاذ اللہ استغفر اللہ زمین سے مٹا دیں گے۔ رب کائنات نے اس وقت جب روم صفحہ ہستی پر بالکل ہی کمزوری کی حالت میں پڑا ہوا تھا، رب کائنات نے اس وقت خبر دی کہ انقریب رومی غالب آ جائیں گے اور ایران جو آج سپر پاور ہے وہ مغلوب ہو جائے گا اور اس کی سلطنت ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی۔ اس وقت جب کفار نے یہ بات سنی تو یہ عالم تھا کہ وہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، جو ابھی اس وقت اتنا کمزور ہوا پڑا ہے وہ کیسے کامیاب ہو سکتا ہے۔ مگر رب کائنات کے اس حکم پر اور اس پیشین گوئی پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کفار کے سردار سے شرط لگا لی اور کہہ دیا کہ اگر اتنے عرصے کے اندر رومی غالب آ گئے تو پھر تمہیں مجھے 100 بکریاں بطور شرط دینی ہوگی۔ اور جب غزوہ بدر کا موقع آیا، ادھر اللہ پاک نے مسلمانوں کو فتح دی کفار پر، اور ادھر یہ خبر آئی کہ رومی غالب آ چکے ہیں، ایرانی مغلوب ہو چکے ہیں۔ اور یہ خبر از خود قرآن پاک کی صداقت اور اس کے کتاب اللہ ہونے کی دلیل ہے کہ وہ واقعہ جو رونما نہیں ہوا، قرآن نے اس کی خبر دی اور وہ ایسے ہی ہوا جیسے قرآن نے اس کے بارے میں بتلایا تھا۔ پھر رب کائنات نے اپنی عظمت کے دلائل کا ذکر کیا۔ میں وہ اللہ وہ ہے یخرج الحی من المیت، جو ایک مردہ چیز سے، بے جان چیز سے جاندار چیز کو پیدا کر دیتا ہے۔ علماء نے اس کی مثالوں میں کہا کہ نطفہ ایک بے جان چیز ہے، اس سے ایک انسان کا وجود بنایا جاتا ہے۔ اسی طرح سے ایک انڈا ہے، اس انڈے سے آگے مرغی اور دیگر جس جانور کا انڈا ہے وہ آگے تشکیل پاتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک بیج ہے ننھا سا، اس سے پورا درخت نکلتا ہے۔ یہ رب کائنات ہے جو مردہ چیز سے زندہ کو نکال رہا ہے اور زندہ سے مردہ کو نکال رہا ہے۔ پھر فرمایا رب کائنات نے کہ اس نے مٹی سے اوریجن کے طور پر انسان کو پیدا کیا۔ انسان اول کو تو مٹی سے بنایا گیا اور اس کے بعد کی انسانیت کو پھر مٹی ہی سے وہ غذا حاصل کرتا ہے، غذا سے خون بنتا ہے، خون سے نطفہ اور مادہ منویہ، اور اس سے آگے انسانی وجود چلتا ہے۔ رب کائنات نے فرمایا کہ اس کی عظمت کے دلائل میں سے یہ بھی ہے کہ اس نے تمہاری جنس میں سے جوڑے بنائے، تمہاری جنس میں سے جوڑے بنائے۔ یعنی اب آج سائنس اس بات پر پہنچی ہے کہ کائنات میں ہر چیز جس کو دیکھا جائے وہ جوڑے جوڑے کے شکل میں آئی ہے۔ ایون درخت جو ہیں وہ بھی ان کے آپس میں جوڑے ہیں، کچھ نر ہیں کچھ مادہ ہیں۔ فرمایا یہ جوڑے ہم نے اس لیے بنائے تاکہ تمہارے لیے راحت کا سامان پیدا ہو اور تمہاری لیے الفت کا سامان پیدا ہو۔ پھر رب کائنات نے فرمایا اس کی نشانیوں میں سے یہ کہ اس نے زمین و آسمان کو تخلیق کیا۔ اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس نے مختلف طرح کے رنگوں میں انسانوں کو پیدا کیا، مختلف طرح کی زبانوں کے اندر انسانوں کو بانٹ دیا، اور رات اور دن کو اس نے رات کو آرام کے لیے بنایا اور دن کو اس نے معاش کی تگودو کے لیے بنایا۔ اگر وہ آرام کا سامان نہ کرتا تو انسان کی ساری راحتیں ختم ہو جاتی، انسان بے چین ہو جاتا۔ پھر فرمایا بجلی کی کڑک اترتی ہے، اس میں بھی اللہ کی نشانیاں ہیں۔
بارش سے پہلے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں، وہ بھی رب کی نشانیاں ہیں۔ اور پھر اس کی پکار پر قبروں والے جب وہ پکارے گا تو اہل قبر جو قبر میں پڑے ہوں گے، نفخہ ثانیہ ہوگا اور سب قبروں والے اپنی قبروں سے اٹھ کر اس کی بارگاہ میں کھڑے ہو جائیں گے۔ تم ان سب چیزوں پہ غور کرو، تمہیں اپنے رب کی عظمت کی نشانیاں نظر آ جائیں گی۔ اس کے بعد سورہ لقمان کا آغاز ہوتا ہے۔ لقمان، جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے، حضرت لقمان کے نام پر ان کا واقعہ آگے ذکر ہوا، اپنی بیٹوں کو نصیحتیں، ان کے عنوان سے اس سورت کا نام رکھا گیا۔ حضرت لقمان کے بارے میں اہل سیر اور اہل تفسیر نے اختلاف کیا کہ کیا یہ پیغمبر تھے یا نبی تھے۔ زیادہ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ پیغمبر اور نبی نہیں تھے، بلکہ اللہ کے نیک صالح اور دانا بندوں میں سے تھے۔ بہرحال رب کائنات نے سورہ لقمان کے اندر بطور خاص ان کی وہ نصیحتیں ذکر کی جو انہوں نے بیٹے کو کی۔ وہ کتنے دانا انسان ہوں گے کہ ان کی نصیحتیں اللہ کو اتنی پسند آئیں کہ اس نے قیامت تک کے لوگوں کے لیے اسے قرآن پاک کی زینت بنا دیا تاکہ لوگ پڑھیں اور اپنے لیے اور اپنی اولادوں کے لیے اسے بطور نصیحت استعمال کریں۔ ارشاد ہوتا ہے کہ لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو کہہ رہے تھے اور وہ اسے نصیحت کر رہے تھے، اور پہلی نصیحت یہ کہ اے میرے بیٹے شرک نہ کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا۔ آپ جانتے ہیں کہ شرک اس بات کا نام ہے کہ اللہ کی ذات، صفات یا اس کے جو افعال ہیں اس میں کسی انسان کو اس کے برابر کھڑا کرنا اور اس کے مد مقابل کھڑا کرنا، اس کو شرک کہا جاتا ہے۔ اور یہ وہ سنگین جرم ہے کہ ہر گناہ معاف ہو جاتا ہے، مگر اس گناہ کے بارے میں رب کائنات نے کہا جو اس حالت شرک میں مر گیا میں اسے معاف نہیں کروں گا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی پناہ عطا فرمائے۔ اس کے بعد پھر رب کائنات نے، اب یہاں پر اختلاف ہے کہ اگلی جو نصیحت ہے وہ لقمان علیہ السلام کی ہے یا اللہ پاک کا اپنا بیان ہے۔ ارشاد فرمایا اپنے والدین سے حسن سلوک کرو، اپنے والدین کے ساتھ۔ اب یہاں والدین کا رتبہ بھی بڑا اعلیٰ نظر آتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ رب کائنات اپنی ذات کے ساتھ شرک سے منع کرنے کے بعد جو اگلا حکم دیتا ہے، اور صرف یہ ایک مقام نہیں ہے، اور بھی کئی مقامات ہیں۔ کہا میرے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا، والدین سے حسن سلوک کرنا۔ یہاں کہا اور شرک نہ کرنا اور ماں باپ سے حسن سلوک کرنا۔ پھر خصوصاً ماں کا ذکر کیا کہ حملتہ امہ وہنا علی وہن، اور اس کی ماں جس نے کمزوریوں پر کمزوریاں جھیل کر اسے جنا، اسے اس نے اپنے پیٹ میں رکھا، پھر اس کو اس نے دودھ پلایا۔ یہ ماں کا رتبہ ہے جس کا اضافی طور پہ رب کائنات نے ذکر کیا، اور اس کو سپورٹ آقا انعامدار کی وہ حدیث پاک بھی کرتی ہے۔ جب ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ فرمایا اموں کا تیری ماں۔ اس نے کہا پھر کون؟ فرمایا اموں کا تیری ماں۔ اس نے کہا آقا پھر کون؟ میں اموں کا تیری ماں۔ چوتھی بار کہا تیرا باپ۔ اس سے علماء نے استنباط کیا کہ والدہ کا رتبہ باپ سے بھی 3 گنا ادب اور احترام اور خدمت کے حوالے سے زیادہ ہوا کرتا ہے۔ پھر حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹے، اس کائنات میں اگر کوئی چیز کسی پہاڑ کے اندر غاروں میں چھپا کے کوئی رائی کے دانے کے برابر رکھی جائے، یا پھر کسی زمین و آسمان کے کسی کونے میں چھپائی جائے، تو رب کائنات کا علم اتنا وسیع ہے اور اس کی قدرت اتنی وسیع ہے کہ وہ رائی کے دانے کا برابر بھی اسے چھپ نہیں سکتا، وہ اس کو بھی نکال کے لے کر آئے گا۔ اس سے علماء نے 2 معنی مراد لیے۔ ایک تو یہ کہ انسان کے دل میں تکبر نہیں ہونا چاہیے، تکبر رب کائنات سے چھپا نہیں ہوگا، بھلے انسان اس کو کئی پردوں میں چھپائے مگر رب اس سے واقف ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ انسان اپنے اعمال کرتے ہوئے، اچھا برا کام کرتے ہوئے یہ سوچ میں رکھے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، بھلے میں کسی غار میں، کسی بند کمرے میں، جہاں پر بھی کوئی غلط کام کروں گا میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میں انسان تو کیا رائی کے دانے کے برابر بھی چیز بھی اس کی نظر سے اوجھل نہیں ہے۔ پھر فرمایا اے میرے بیٹے نماز پڑھا کرو۔ آپ دیکھیے کہ نماز کی کتنی اہمیت ہے، قرآن مجید جا بجا نماز کا ذکر کرتا ہے، اور لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو یہی نصیحت کر رہے ہیں کہ میرے بیٹے نماز پڑھا کرو اور نیکی کا حکم دیا کرو، برائی سے منع کیا کرو، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ انسان کے لیے 2 چیزیں ہیں، ایک اپنی ذات کی تکمیل اور ایک اپنے معاشرے کے اندر اس کی تکمیل کی کوشش کرنا۔ اپنی ذات کی تکمیل کے لیے نماز کا حکم دیا اور معاشرے کی تکمیل کے لیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا حکم دیا۔ آج ہماری زندگی سے جو لوگ نمازی بھی ہیں ان کی زندگی سے بھی یہ جو حکم ہے قرآن کا کہ نیکی کا حکم دو، برائی سے منع کرو، یہ بہت خال خال نظر آتا ہے۔
ہم لوگ نفسا نفسی کے عالم میں پڑ گئے اور ہم کہتے یار ہمیں اوروں کی کیا پڑی، بس اپنی نویڑ تو. مگر یہ جو رویہ ہے، اس رویے نے ہمیں قرآن سنت کی تعلیمات سے دور کر دیا اور معاشرے کے اندر ایک طرح کی بحثی اور نفسا نفسی پیدا کر دی ہے. اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے. پھر فرمایا تکلیفوں پر صبر کر. اب ریلیونس دیکھیے قرآن کا. نماز پڑھنے کا حکم دیا، نیکی کا حکم دو، برائی سے منع کرو اور تکلیف پہ صبر کرو. یہ ریلیونس اور یہ ترتیب بتا رہی ہے کہ جب انسان اس راہ پر چلے گا اس کے رستے میں تکلیفیں آئیں گی. جب لوگوں سے کہے گا کہ فلاں کام کرو بھائی، فلاں کام نہ کرو بھائی، تو پھر لوگ اس پر کمنٹس تو کریں گے، تبصرے تو کریں گے. کوئی کسی انداز میں بات کرے گا، کوئی جھگڑ پڑے گا، کوئی اس کے اوپر کہے گا آپ کون آ گئے ہمیں سمجھانے والے، کوئی کئی طرح سے کرے گا. میں یہ تکلیفیں آئیں گی، لیکن ان تکلیفوں کو دیکھ کر یہ اچھا رستہ چھوڑ نہ دینا، بلکہ تکلیفوں پر صبر کرنا اور اس رستے پر جو نیکی کا اور تقوی کا اور خدا سے ملانے کا رستہ ہے اس پر قائم رہنا. پھر ساتھ اس کی اہمیت کو مزید اجاگر کیا. فرمایا ان ذالک من عزم الامور. یہ جو کام ہیں یہ معمولی کام نہیں ہیں، یہ بڑے عالی حوصلے والے کام ہیں. اب دیکھیے رب کائنات کی نظر میں ان کاموں کی کتنی اہمیت ہے کہ خدا ان کو کہہ رہا ہے کہ یہ عزم الامور میں سے ہیں، یہ بڑے اعلیٰ حوصلے والے کام ہیں جس کو بجا لانے کی ضرورت ہے. پھر حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو منع کر رہے ہیں کہ میرے بیٹے تم تکبر نہ کرنا، فخر نہ کرنا، شیخی خوری نہ کرنا اور اترانے والے کام نہ کرنا، اور لوگوں کے سامنے از راہ تکبر اپنے گال پھلا کے اپنا رخ نہ پھیر لینا. بعض لوگوں کو جب کوئی کسی کو زیادہ توجہ نہ دینا چاہے اور اہمیت نہ دینا چاہے تو اپنے منہ کو پھیلا کر منہ ادھر کر لینا، اس طرح کا تاثر دینا کہ تمہاری میری نظر میں کوئی اہمیت اور وقت نہیں ہے. میں اس سے منع کیا ان کو. پھر فرمایا میانہ چال چلا کرو، نہ بہت تیز نہ بہت آہستہ، اور اپنی آواز کو بھی نرم رکھو، پست رکھو، اس لیے کہ اللہ کو سب سے بری آواز گدھے کی لگتی ہے. اس کے بعد 21ویں پارے میں سورہ سجدہ کا بیان آیا. سورہ سجدہ کے اندر رب کائنات نے قیامت کے دن مجرموں کے احوال کا بیان کیا کہ کیسے رب کی بارگاہ میں سر جھکائے کھڑے ہوں گے شرمندہ ہو کر اور کہیں گے باری تعالیٰ ہم جن چیزوں کا انکار کرتے تھے آج ان کو آنکھوں سے دیکھ لیا، کانوں سے سن لیا، ہم شرمندہ اور نادم ہیں، ہمیں موقع دے ہم پھر دنیا میں جائیں اور جا کے نیک عمل کریں. کہا جائے گا نہیں، وہ موقع دوبارہ نہیں مل سکتا ہے. اس کے بعد سورہ الاحزاب کا بیان ہوتا ہے. سورہ الاحزاب کے اندر اس کا نام احزاب حزب کی جمع ہے جس کا معنی ہے گروہ. اس کا اشارہ غزوہ خندق کی طرف ہے جب کافروں کے مختلف گروہ جمع ہو کر اور اکٹھے ہو کر مدینہ پاک پر پل پڑے کہ مسلمانوں کا خاتمہ کر دیں، اور رب کائنات نے مسلمانوں کی مدد کی اور ہوا کے ذریعے مدد کی کہ تیز ٹھنڈی ہوا اور یخ قسم کی آندھی آئی جس نے کفار کے خیموں کو تباہ کر دیا اور ان کا سب کچھ ملیا میٹ ہو گیا اور وہاں سے گھبرا کے بھاگنے کو نکلے، اور مسلمانوں کو اللہ پاک نے ان کے ناپاک عزائم سے محفوظ فرما لیا. یہاں پر جب احکام کا آغاز ہوتا ہے ایک چیز بڑی توجہ طلب ہے. رب کائنات نے پورے قرآن مجید میں کہیں پر بھی آقا انعامدار کو ان کے نام نامی سے مخاطب کر کے نہیں پکارا. یہ نہیں کہا یا محمد، بلکہ جب بھی رب کائنات نے ذکر کیا حضور کے اوصاف سے ذکر کیا. یہاں فرمایا یا ایھا النبی، کہیں فرماتا یا ایھا المدثر، کہیں فرماتا یا ایھا المزمل. کسی کو اس کے القاب سے یاد کرنا یہ اس کی اعلیٰ شان کی نشانی ہوتی ہے اور بلانے والے کے دل میں اس کی عزت کا اظہار ہوتا ہے کہ وہ اسے اس کے نام سے نہیں بلکہ اسے اس کے وصف خاص سے پکار رہا ہے. اللہ پاک نے یہاں کچھ چیزوں کی وضاحت کی. پہلی چیز تو یہ کہ کسی انسان میں دو دل نہیں ہوتے، رب کائنات نے ہر انسان میں ایک دل بنایا ہے. کفار کے یہاں یہ بھی وسوسہ تھا. پھر کہا کہ جو زہار ہوتا ہے اس سے طلاق نہیں ہوتی. زہار کیا چیز ہے؟ اپنی بیوی کو کسی ایسے رشتے کے ساتھ تشبیہ دینا، فرما ایسے کہنا کہ تو میری ماں کی طرح ہے یا تو میری بہن کی طرح ہے. کفار کے اندر اہل عرب میں اس پہ طلاق ہو جایا کرتی تھی، مگر اسلام نے یہ کہا کہ اگر وہ زہار کرتا ہے، یہ الفاظ کہتا ہے، وہ اسے چاہیے کہ اس کا کفارہ دے دے، رجوع کر لے اس سے، اور پھر وہ واپس میاں بیوی کے تعلق قائم کر سکتے ہیں، طلاق اس سے نہیں ہوگی. مگر بہرحال کہا یہ بہت بڑی بری بات ہے کہ تم ایسی بات اپنی بیوی کے بارے میں کہو کہ فلاں ایسی ہے یا فلاں ایسی ہے. اس سے منع کیا، لیکن کہا یہ طلاق کا ذریعہ موجب نہیں ہوگی. پھر ایک اور بات کی وضاحت کی کہ جو لئے پالک بیٹے ہوتے ہیں، اڈاپٹڈ جو اولاد ہے، بیٹا ہو یا بیٹی ہو، سورہ احزاب یہ کہتی ہے، رب کائنات فرماتا ہے کہ وہ حقیقی اولاد کی طرح نہیں ہوتے.
انہیں اپنا بیٹا یا اپنا بیٹی کہہ کے مت پکارو کہ لوگوں کو یہ آپ تاثر دو کہ یہ میری ریئل اولاد ہے. کہا نہیں، ان پر شرعی احکام بھی اس طرح لاگو نہیں ہوتے، ترکے میں، وراثت میں بھی وہ اس طرح حصے دار نہیں بنتے جیسے انسان کی حقیقی اولاد بنا کرتی ہے. اور آخر میں سورہ احزاب 21ویں پارے کا جو اختتام ہوتا ہے وہ آیت تخیر پر ہوتا ہے کہ آقا نامدار کی ازواج مطہرات نے جب کچھ مطالبات کیے دنیا اور مال و اسباب کے حوالے سے، آقا نامدار کے دل پر گراں گزرا. رب کائنات نے فرمایا کہ آپ ان کو یہ آپشن دے دیں. تخیر کا معنی ہوتا ہے آپشن، اختیار. آپ ان کو یہ آپشن دے دیں، اگر ان کو مال و دولت دنیا چاہیے تو جو ہم سے ہو سکتا ہے وہ ان کو دیتے ہیں اور جدا کر دیتے ہیں، اور اگر ان کو اللہ، رسول اور آخرت چاہیے تو پھر یہ دنیا کے مطالبے نہ کریں بلکہ انہی حالات پہ صبر اور قناعت کے ساتھ گزاریں. باقی تفصیل اس کی 22ویں پارے میں آئے گی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین اسلام کی تعلیمات کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے اور پیغام دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.